अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 11 से 16 तक पढ़ेंगे। वलो युअज्जिलुल्लाहु, और अगर जल्दी दे दे अल्लाह लिन्नासि शर्र इस्तिजालहुम बिल खैर, शर लोगों को, बुराई लोगों को, जैसे कि जल्दी मांगना उनका खैर का। कि अगर अल्लाह, जितनी जल्दी लोग खैर मांगते हैं, भलाई मांगते हैं, उतनी जल्दी अगर अल्लाह ताला लोगों को शर या बुराई देना शुरू कर दे, लकुदिया इलैहिम अजलुहुम, तो उनकी मोहलत जो है वो पूरी हो जाए, लाइक वो उनका मामला ख़त्म हो जाए। फ़नज़रुल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना, और हम मोहलत देते हैं उन लोगों को, अगेन वही बात आ गई जो हम पीछे बार बार पढ़ रहे हैं, उन लोगों को जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की। किस चीज़ में उनको मोहलत देते हैं? फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, उनकी सरकशी में, जो भी नाफरमानियाँ वो करते फिर रहे होते हैं, हम उनमें उनको ढील दे देते हैं और फिर वो उसी अपनी नाफरमानियों में ही भटकते फिरते हैं। दे डोंट फाइंड द वे दैन। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये इन कुछ आयत में एक तो एक इंसानी साइकोलॉजी की बात हो रही है और इंसान के जो अमूमी रवैया होता है अल्लाह ताला के साथ, उसकी बात हो रही है। और फिर हमने ये भी देखना होता है कि ये कुफार मक्का जो हैं, उनके बैकग्राउंड में ये आयत नाजिल हो रही थी, तो उनके रवैये की भी निशानदेही की जा रही है यहाँ पे। कि एक तो वो लोग ना अजाब मांगा करते थे कि अगर हम लोग झूठे हैं और ये नबी आप सल्लम सच्चे हैं, तो हमें अल्लाह ताला अजाब क्यों नहीं देता। और जैसे जंग बदर में भी जब जा रहे थे तो उन्होंने दुआ की थी कि अगर हम झूठे हैं तो अल्लाह हम पे पत्थरों की बारिश बारिश बरसा दे। लेकिन ऑब्वियसली उनकी ये दुआएं कबूल नहीं होती थी, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे अजाब नहीं दिया फ़ौरन। तो उसके जवाब, लाइक फिर वो कहते थे कि हम तो सच्चे हैं, लाइक हम हक पे हैं क्योंकि हमें तो नहीं कोई नुकसान हो रहा। तो उसके जवाब में फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला का तरीका नहीं है। इंसान जो होता है वो जल्दबाज होता है, अल्लाह ताला जल्दबाजी नहीं करते। और ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जिसके तहत पूरी कायनात चल रही है। और वो सिस्टम ये है कि अल्लाह ताला नेकी को भी, अच्छाई को भी और बुराई दोनों को टाइम देता है। ठीक है, अगर फ़ौरन फ़ौरन से ना अच्छाई का फ़ौरन से बदला मिल जाता है और ना ही बुराई का, ना ही जुल्म का बदला फ़ौरन से मिल जाता है। आपको एक, हर एक को एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि ये आपकी मोहलत है, इसमें जो चाहे करो। ठीक है, और फिर एक वक्त आता है कि वहाँ पे फिर आपकी पकड़ भी होती है, फिर अच्छाई का अच्छा बदला भी मिलेगा और मिलता है, और बुराई का पकड़ भी होती है। लेकिन वो फ़ौरन फ़ौरन से नहीं हो जाता, उस पर टाइम लगता है, लाइक उसको आपको मोहलत दी जाती है। तो जो कुफार थे उनका जो ये मुतालबा था, उसके लाइक अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अगर जैसे ये अजाब मांगते हैं तो इनको अजाब फौरन मैं दे दूं, इनकी पकड़ कर लूं, तो फिर पीछे बचेगा कौन? लाइक अगर इमेजिन करें ना कि अगर जैसे कोई जुल्म करता है उसकी फौरन से पकड़ हो जाए, उसको फौरन से मौत आ जाए, तो दुनिया में कौन बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये अल्लाह ताला का तरीका नहीं है। लाइक हम लोग भी इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, लाइक हम देख रहे होते हैं कि ये लोग इतना कुछ, जैसे अभी हम बात करें इसराइलियों की फॉर एग्जांपल, तो हम ये कहते हैं कि like, ये कितना जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का इंसाफ किधर है और इनकी पकड़ क्यों नहीं हो रही? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री के मोहलत दी जाती है, लाइक कर लो अपनी सरकशी, कहाँ तक जाते हो, लाइक अल्लाह ताला ढील देते हैं कि देखते हैं कहाँ तक जाता है कोई भी अपनी सरकशी में, और फिर मोहलत, फिर जो है वो आती होती है जजा और सज़ा। क्योंकि फिर तो यही तो इम्तिहान है ना इस दुनिया में, कि फ़ौरन से बदला नहीं मिलता होता। अगर फ़ौरन से लाइक आप कोई अच्छा काम करो और फ़ौरन से आपको उसका बदला मिल जाए, और आपको बुरा काम करो फ़ौरन से सज़ा मिल जाए, तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट है, फिर तो हर कोई अच्छा करने लगे और हर कोई बुराई से बच जाए लाइक फ़ौरन। तो यही तो इम्तिहान है कि फ़ौरन कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, डिलेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और फिर भी आप लाइक अच्छाई करो और फिर भी आप बुराई से बचो। और इसमें अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं कि इस्तेजालहुम बिल खैर, कि जल्दी, लाइक इंसान जो होता है वो बहुत जल्दी करता है खैर को मांगने में। लाइक उसको, हम भी कोई भी दुआ करते हैं, हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम बहुत जल्दी में चाहते हैं, लाइक हमें होता है कि बस आज हमने दुआ मांगी और कल वो चीज़ हमें मिल जाए। तो ये भी एक इंसानी फितरत है जिसको अल्लाह ताला पॉइंट आउट कर रहे हैं, कि इंसान जैसे जैसे अच्छाई मांगता है वैसे अगर उसको शर दिया जाए तो फिर लाइक इनका काम तमाम हो जाए। तो अगेन लाइक यहाँ पे एक लेसन हमें ये भी मिलता है कि वी नीड टू बी पेशेंट, लाइक जल्दी शैतान का काम है। और हमें, लाइक जल्दी का लफ्ज़ हमारी उस्तादा कहती होती हैं कि अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जल्दी कुछ नहीं होता होता, लाइक लेज़ी नहीं होना लेकिन जल्दी भी नहीं होना, लाइक हिल्म जो होता है और तहम्मुल, उसके साथ अपने मामलात करने चाहिए, और अल्लाह ताला के साथ भी तहम्मुल के साथ मामला करना चाहिए, और अपनी दुआओं में भी तहम्मुल रखना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि जो हमारी लाइक दुआएं होती हैं, मैं यही सोच रही थी कि हम जब कोई चीज़ मांग रहे होते हैं और हम इतने डेस्परेट होते हैं और हमें होता है कि बस अभी फ़ौरन से मिल जाए। लेकिन ऐसे होता है कि अगर लाइक आप लोग अगर लुक बैक ऑन योर लाइफ, और आपको पता चलेगा कि बहुत सारी दुआएं थी जो आप लाइक मांग रहे थे बहुत डेस्परेट होके, और वो पूरी हो गई। लाइक आप, हम सब पता नहीं कितनी आंसर्ड प्रेयर्स में हम जी रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन होता यह है कि फिर हमें हमेशा अगली खैर की जल्दी होती है, जब वो पिछली हो जाती है फिर वी डोंट इवन एक्नॉलेज दैम कि अच्छा ये पूरी हो गई, और फिर हमें और नई खैर चाहिए होती है और हम नई दुआओं में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो लेट्स टेक अ मोमेंट और रियलाइज़ करें कि कितनी खैर थी जो मैं मांगा करती थी और जो अल्लाह ताला ने मुझे दे दी, और आज आई एम लिविंग दैट लाइफ। मुझे एक मिसाल याद आ रही थी कि 2 साल पहले मैंने कुरान सेशन करी थी और उसी में मैंने ये मिसाल दी थी तब, सब्र और उस मामले में कि वी हैड अ लिटिल फाइनेंशियल क्राइसिस, और हमारी गाड़ी नहीं थी 2022 में ना, वी डिडंट हैव अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ।
اینڈ تراوی پہ جانا ہوتا تھا. اینڈ آئی ریمبر بائک پہ میں بھائی کے ساتھ جاتی تھی فار دا فرسٹ ٹائم, اینڈ آئی وڈ کرائی, لائک آئی وڈ لٹرلی کرائی آن دا وے کہ گاڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کرتی تھی کہ پلیز گاڑی دے دیں. ٹھیک ہے, اور تب مجھے لگتا تھا کہ بس نہیں ملے گی, اور حالات ایسے تھے کہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ کیسے. اور اب لائک جسٹ 2 ایئرس, لائک ہم بھول جاتے ہیں نا دعائیں, اور پھر ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. لیکن ابھی لائک بس 2 سال بعد لائک آئی ہیو مائی اون کار, لائک یہ بھی نہیں کہ فیملی کی گاڑی ہے, فیملی کی بھی ہے الحمد للہ, بٹ لائک اللہ تعالیٰ نے مجھے لائک پرسنل گاڑی دی, اور میں اپنی گاڑی پہ جاتی ہوں. تو الحمد للہ فار دیٹ. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بہت جلدی مچاتے ہیں, ہمیں ہوتا ہے کہ فوراً مل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ دے دیتے ہوتے ہیں. آپ کی بہت ساری دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو خیر میں, ہم بس جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ بس میں نے تو دعا مانگی اور مجھے مل نہیں رہا. اور دعا مانگنا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. حدیث میں بھی ہے کہ مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے تو مانگا اور اللہ نے نہیں دیا. مانگتے رہنا چاہیے, جو بھی خیر آپ کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہوتے ہیں. اور آگے جو بات ہو رہی ہے کہ لا یرجون لقاءنا, کہ وہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اور وہی بات کہ ساری جو برائیوں کی جڑ ہوتی ہے, اگین آخرت کا پرسپیکٹیو ہم لوز کر دیتے ہیں. ہم وہ پرسپیکٹیو لوز کر دیتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے. تو اگین بار بار خود کو اس ریمائنڈر دینے کی اور اس پرسپیکٹیو میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. لائک اس دنیا کو اس کانٹیکس میں جینا ہے کہ ہم نے جا کے ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق پھر ہم اپنے جو اعمال ہیں ان کو شیپ دینی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ان کو ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسی زندگی گزارنے کا جہاں پہ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے, کہ فنازر وہ مہلت دے دیتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فی طغیانہم یعمہون. اور پھر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, پھر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا, لائک وہ سرکشیاں کرتے پھرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں, اور پھر ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعمہون جو ہے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. لائک ان کا, لائک آپ جب اللہ کو بھول جاتے ہو تو آپ کو اپنا جو پرپز آف لائف ہے, یا اپنی جو اپنی بھلائی, کیونکہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو سرکشی کرتے ہیں, تو بیسیکلی ہم خود پہ ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا, نہ اس کی کائنات کو کوئی فرق پڑتا ہے. تو ہم جب گناہ بھی کرتے ہیں اور ہم سرکشیاں کرتے ہیں تو ہم خود پہ ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, تو اللہ ہمیں ہمیں اپنا آپ بھلا دیتا ہے, اور اپنا اچھا برا بھلا دیتا ہے. پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جتنے مرضی گناہ کرتے پھریں, اور پھر ہم اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز کی, اور اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. جب ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا سینس آف پرپز اور ہماری جو صحیح پرسپیکٹیو ہے اس دنیا کو جینے کا, اللہ تعالیٰ پھر وہ ہم سے نہیں چھینتے. پھر وہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ یادی ہی اللہ تعالیٰ پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے. جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ ان کو ایوری اسٹیپ آف دا وے گائڈ کر رہا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگین لائک کامن ہیومن بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا, کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو پھر وہ دعا کرتا ہے, پکارتا ہے ہمیں. دعانا پکارتا ہے ہمیں, لِجَنبِهِ اپنی کروٹ پر. جم لائک آپ کی سائڈ کو کہتے ہیں, تو اپنی کروٹ پر یعنی لیٹے ہوئے, او قاعدن یا بیٹھے ہوئے, او قائمن یا کھڑے ہوئے. تو یہ تین حالتیں ہوتی ہیں نا انسان کی, یہاں بیٹھے ہو, یہاں آپ لیٹے ہو, یا آپ کھڑے ہو. تو اگر انسان کو کوئی جب تکلیف کوئی بھی پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ ہر وقت ہمیں پکار رہا ہوتا ہے, اٹھتے بیٹھتے سوتے, ہر وقت ہم اسے یاد ہوتے ہیں. اور تکلیف جو ہوتی ہے وہ کوئی جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے, مالی تکلیف ہو سکتی ہے, کوئی ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے. تو کسی بھی طرح سے جب انسان کو کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد آتا ہے, اور پھر وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری یہ مشکل دور کر دے. دیٹ از آل رائٹ, لائک یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے, اور ہم سب کرتے بھی ہیں. مسئلہ اگلی 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 بات ہے کہ فلما کشفنا عنہ درہ, کہ جب ہم دور کر دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی وہ جو تکلیف تھی اس کو, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مر رہا کا ان لم یدعنا, کہ وہ پھر ایسے ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. الا در مسا, اس تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی تھی. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ لائک ہم میں سے ہر کوئی, اگر ہم آنےسٹ ہو کے دیکھیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے, جب بھی ہمیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی ایگزام ہے, کوئی جاب ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, بیماری آ گئی ہے, کچھ بھی ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت یاد ہوتا ہے. پھر ہماری نمازوں میں بہت خشوع آ جاتا ہے, اور ہم 5 ٹائم نمازیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں, اور شاید ہم اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیں. اور پھر جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, وہ چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے مل جاتی ہے, تو پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے تو کبھی لائک اتنے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے, ایسے چلا جاتے ہیں جیسے یو نو جانتا ہی نہیں ہے, اور کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, اور کبھی ہم نے اس کی وہ مشکل دور ہی نہیں کی تھی. لائک دے ڈونٹ نو, کہ بالکل جانتا, انجان بن جاتا ہے. تو اگر ہم ایسا کوئی انسان, لائک ایسا کوئی کریکٹر امیجن کریں اپنی زندگی میں, کہ جس کو ہم صرف مصیبت یا ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں, اور جب وہ خوش ہوتا ہے یا جب پیس پہ ہوتا ہے تو وہ بالکل ہمیں یاد نہیں کرتا اس کو, لائک اس نے کبھی ہمیں ریچ آؤٹ نہیں کیا, اور جب مشکل آتی ہے تو پھر وہ ہمارا لائک دے آر کالنگ اس, اور وہ پھر مدد کے لیے آ جاتا ہے. تو
हमें ऐसा इंसान कैसा लगेगा, हमें ऐसा करेक्टर, ऑब्वियसली हमें से किसी को ऐसा करेक्टर पसंद नहीं आएगा, और खुद गर्ज, और हम पता नहीं कौन कौन से उसको लकब देंगे, और एक दफ़ा ऐसा होगा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा हम उसको मुंह नहीं लगाएंगे कि अच्छा मुश्किल में मैं तुम्हें याद आ जाता हूँ, वैसे मैं तुम्हें नहीं याद होता। लेकिन हम सब अल्लाह ताला के साथ यही रवैया अपनाए हुए हैं, तो लाइक वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि ये कितना कितना बुरा लगता है ऐसा रवैया। और मतलब ये भी होता है, हम ये भी करते हैं कि हम अक्सर जब लाइक मुश्किल होती है तो हम अल्लाह ताला से वादे भी बहुत कर लेते हैं कि अल्लाह ताला प्लीज़ ये हो जाए, अगर ये हो गया तो हम ये करेंगे, हम ये किया करेंगे, हम लाइक कितने वादे हैं जो हम करते हैं, मतलब मैं ये हो जाऊंगा, मैं नेक हो जाऊंगा, मैं नमाजें नहीं छोड़ूंगा। और जब फिर वो मुश्किल टल जाती है तो फिर अगेन लाइक हमें याद भी नहीं होता कि अच्छा हमने ये सारी मिन्नतें मुरादें अल्लाह ताला से की थी, और हमने ये प्रोमिस किए थे, और हमें कुछ याद नहीं रहता। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ुय्यिन अल-मुस्रिफ़ीन मा कानू यामलून, तो ये जो मुसरफिन होते हैं, हद से बढ़ने वाले लोग होते हैं, उनके मुज़य्यन कर दिए जाते हैं। लाइक आपको अपना ये जो रवैया है, लाइक जैसे हमने कहा कि अगर हम इसको पर्सपेक्टिव में डाल के देखें, कोई और ऐसे करे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये बहुत लाइक इट्स अपेरेंट, लाइक बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कितना बुरा रवैया है, और कितना नाशुक्रा और नाशुक्रापन है, और खुदगर्जी, और लाइक हमें इसकी बुराई जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि कितनी गलत बात है। लेकिन जब हम खुद ये करते हैं तो फिर ज़ुय्यिन वो आपके लिए मुज़य्यन कर दिया जाता है, लाइक आपको वो बुरा भी नहीं लग रहा होता, आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होता कि ये कितना अगली बिहेवियर है जो हम अल्लाह ताला के साथ रखे हुए होते हैं। और इस चीज़ से अगेन हमने कल भी वो आयत पढ़ी थी ना कि कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह ताला को याद करते हैं, यही सारी बातें हुई थी ना, उठते बैठते सोते जागते, लाइक वो अल्लाह को याद रखे हुए होते हैं, वो अल्लाह को नहीं भूलते, अपनी खुशी में गम में हर वक्त वो अल्लाह की याद में होते हैं। तो वो एक सिर्फ वो एक करेक्टर है सच्चे मोमिन का किरदार जो इस चीज़ से बचा होता है। लाइक वरना अमूमी लाइक 95% ऑफ द पीपल आर लाइक दिस, लेकिन देर इज़ अ करेक्टर जो ऐसा नहीं होता, और जिसको अल्लाह ताला हर हाल में याद होता है। और आप वसल्लम की हदीस भी है ना इस बारे में कि मोमिन का मामला भी अजीब है। लाइक मैं हैरान होता हूँ कि मोमिन का मामला क्या है, कि जब अल्लाह ताला उसे कोई नेमत बख्शता है तो वो शुक्र अदा करता है, और उस पर उसको सवाब मिलता है। और जब अल्लाह ताला उस पर कोई आजमाइश डालता है तो उस पर सब्र करता है, और उसमें भी उसको अजर मिलता है। और ये मामला मोमिन के अलावा किसी का नहीं होता। मतलब जो मोमिन होता है, जो ट्रू सेंस में अल्लाह ताला पे ईमान रखता है, तो उसका उसके लिए खैर ही खैर है। मतलब उसके लिए अगर उस पर तकलीफ आती है, उस पर सब्र करता है, फिर भी उसको सवाब मिल रहा है, और अगर उस पर कोई नेमत आई है तो फिर भी वो अल्लाह को याद रखता है, और फिर उसमें भी उसको सवाब मिल रहा होता है। तो वी हैव टू बिकम दैट पर्सन कि जो अल्लाह को सिर्फ मुश्किल में याद नहीं रखता, बल्कि अपनी आसानियों में भी अल्लाह को याद रखता है, और उतना ही शुक्र अदा कर रहा होता है, बल्कि ज़्यादा ज़्यादा शुक्र कर रहा होता है अल्लाह ताला का जब उसको आसानी मिलती है। और एक और लाइक इसी इसी जो पर्सपेक्टिव है, ये जो सारी बातें कुरान में बहुत जगह पे रिपीट हुई है, और ये अल्लाह ताला का एक शिकवा है कि इंसान ऐसे करता है, और हम वाकई करते हैं। और दूसरा जो एक और जगह पे आता है कि फ़ैज़ा मस्सल इंसाना दुर्रु दआना तुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, कि जब इंसान, यही बात कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर वो हमें पुकारता है, लेकिन जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं, कोई नेमत में बदल देते हैं उस चीज़ को, तो फिर वो क्या कहता है कि क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, कि ये तो मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। ठीक है, बल ही फितना तुम वलाकिन वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, बल्कि ये तो फितना है उसके लिए, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो जानते नहीं है। ये सूरह जुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो दूसरा लाइक एक तो ये होता है कि हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, और हम उसको खुशी में याद नहीं रखते, बस तकलीफ में। और दूसरा दूसरा जो हमारा गलत रवैया होता है ऐसे मामलात में, वो ये होता है कि हम अल्लाह ताला को क्रेडिट नहीं देते। लाइक अक्सर लाइक हम बीमार भी हों फॉर एग्जांपल, और हमें फिर सेहत मिल जाए, तो हम कहते हैं कि फलां डॉक्टर ने मुझे लाइक उससे मैंने इलाज कराया था तो उससे मुझे शिफा मिली। या फिर कोई मसला चल रहा है और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो सॉल्व हो जाता है और मुश्किल दूर हो जाती है, तो फिर भी हम कहते हैं कि हाँ मेरा मेरे इल्म, लाइक मेरा नॉलेज, मेरी प्लानिंग, मेरी वजह से लाइक मैंने इस मसले को हल कर लिया। तो हम अल्लाह ताला को क्रेडिट नहीं देते। हालांकि तकलीफ में हम पुकार रहे होते हैं उसको, और हमें पता होता है, लाइक वी नो फॉर श्योर कि ये चीज़ अल्लाह के अलावा कुछ दूर नहीं कर सकता। लेकिन जब वो चीज़ दूर हो जाती है और तकलीफ जो है वो नेमत से बदल दी जाती है, तो फिर अल्लाह ताला को हम क्रेडिट नहीं देते जितना क्रेडिट देना चाहिए, बल्कि देते ही नहीं है, और खुद क्रेडिट ले रहे होते हैं, दूसरे लोगों को क्रेडिट दे रहे होते हैं। तो इससे भी मुतात होने की जरूरत है। लाइक वी हैव टू, लाइक कुछ भी होता है ज़िंदगी में, उसका जो भी खैर मिलती है आपको, तो सबसे पहला क्रेडिट अल्लाह ताला को, सबसे पहला शुक्र अल्लाह ताला का, उसके बाद किसी और का। तो ये दो बातें हैं जिनसे लाइक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। और ये जो पिछली आई थी, सॉरी, इसमें एक बात मिस हो गई कि आ, जो ये क्योंकि अहले मक्का की बात हो रही है ना, तो उनका भी जब ये आयत नाज़िल हुई तो उससे पहले कहत आया था उन पे, और हालांकि वो कितने खिलाफ थे और नहीं मानते थे बात, लेकिन तब उनका जो इतना कह था, और वो बहुत परेशान थे। और जो अबू सुफियान है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालांकि काफिर थे, नहीं मानते थे अल्लाह को, और फिर भी वो अबू सुफियान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और उसने कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो ये कहत दूर कर दे। ठीक है, तो मुश्किल में उनको भी अल्लाह ही याद आया, और फिर जब अल्लाह ताला ने अगेन आपसे खुश हुए कि चलो कि इनके दिल माइल हो रहे हैं और अल्लाह ताला के बुतों को छोड़ के अल्लाह की तरफ माइल हुए हैं,
لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے وسلم نے دعا کی ان کے لیے اور وہ جو قحط تھا وہ دور ہو گیا، لیکن جب وہ دور ہو گیا تو وہ واپس اپنی پچھلی روش پہ چلے گئے اور وہ بھول گئے کہ اچھا اللہ اللہ سے مانگ کے ہم نے یہ قحط دور کیا تھا۔ اور ایسے ہی ہمیں پچھلے انبیاء کی جو قومیں ہیں ان میں بھی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ بہت زیادہ کرتے تھے فرعونی، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ان پہ بہت عذاب بھیجتے تھے، لائک بہت بار بار یہی اسی لیے کہ وہ سمجھ جائیں، تو ٹڈیوں کا اور پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ نے کچھ 7 طرح کے آزمائشیں گنوائی ہیں قرآن میں کہ جو ان پہ بھیجی گئی۔ تو ہر دفعہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی تھی تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے اور ہم آپ کی مان لیں گے، بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر وہ واپس اپنے پرانے رویے پہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ قوموں کا بھی وہ رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے۔ تو وی ہیو ٹو جسٹ بی میک شیور کہ ہم وہ لوگ نہ ہوں کہ جب ہم مشکل میں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے لمبے لمبے پرومسز کر رہے ہیں اور جب مشکل دور ہوتی ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں اور پھر دنیا میں واپس گم ہو جاتے ہیں۔ اوکے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے بہت سی بستیوں کو، قوموں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما کب، جب انہوں نے ظلم کیا۔ اور ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیا وداؤٹ وارننگ، بلکہ وجاءتہم رسلہم، بلکہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتے۔ كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہیں۔ تو اگین اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو، تم کوئی پہلی بستی نہیں ہو جس کو بہت، کیونکہ مکہ میں کافی عروج تھا، لائک وہ مین بستی تھی اور وہ بڑے پراؤڈ تھے جو کفار مکہ تھے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تم سے پہلے ہم نے کتنی قومیں، کتنی بستیاں جو ہم نے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دی۔ اور سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے، ظلم کہتے ہیں نا کسی کے حق میں کمی کرنا، جب بھی ہم کسی کا کوئی حق ڈیو ہے اور ہم اس کو نہیں دیتے تو ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے۔ تو جب ہم شرک کرتے ہیں تو اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو خیر یہ لوگ ظلم کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پچھلی کتنی قومیں جو ہیں وہ ہم نے ہلاک کر دی ان کے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ اور یہ جو اہل مکہ تھے تب تو گزرتے تھے وہاں سے نا، ان کے راستے میں ساری لائک بہت ساری قوموں کے ریمینس تھے، تو یہ وہاں سے گزرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ اچھا یہ اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں جو ہلاک ہو گئی، اور ان کے آثار دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ یاد کروا رہے ہیں کہ ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ پتہ نہیں تم سے بہت آگے تھے ڈیولپمنٹ میں اور مال و دولت میں اور اقتدار میں، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم فرو لائک انبیاء کی جو قومیں تھیں، لائک ان سے پہلے، لائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تو انہوں نے بھی جب نبیوں کو جھٹلایا اور نہیں مانی بات تو ان کا جو انجام ہوا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا اگر تم لوگ نہیں مانو گے۔ تو وارننگ دی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ۔ ثم جعلناکم خلائف من الارض، اور پھر ہم نے بنایا تم کو جانشین، خلیفہ ہوتا ہے پیچھے آنے والا، آ، ٹھیک ہے، تو سکسیسر۔ تو ہم نے لائک وہ قومیں تھی ان پہ نبی بھیجے، انہوں نے نہیں بات مانی اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لائک یو ڈونٹ سی اینی سائن، لائک یو نتھنگ از لیفٹ آف دیم۔ اور پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں اب خلیفہ بنایا ہے زمین میں، اور کیوں بنایا ہے؟ لننظر کیف تعملون، کہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو، لائک دیٹ از دا ہول پوائنٹ، کہ عمل کیا کرتے ہو۔ لائک وہ ہم سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا ہے، کہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے تم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سارا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ کیف تعملون، تعملون، کہ ہم دیکھ لیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، کہ وہ لائک جب بھی اقتدار ملتا ہے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی قوم کو تو اس کا صرف یہ لائک وہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پیریڈ آف ٹائم میں کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے پچھلی قوموں کا امتحان ہوا اور وہ دنیا پہ رائج تھے، اور ان کا امتحان تھا کہ انہوں نے کیا عمل کیے، اور وہ ختم ہو گئے۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید لائک دس از فار ایور، کہ جو مجھے مل گیا ہے اب بس یہ ایسے ہی رہے گا۔ حالانکہ سارا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وہ ایک تو وہ چلا جائے گا، وہ رہے گا نہیں، اور یہ ہیومن ہسٹری لائک اس بات کی گواہ ہے کہ کتنی قومیں آئی اور کوئی بھی پرماننٹ نہیں تھا، جتنا بھی جیسے آج ہم اگر امریکہ کو دیکھتے ہیں تو لائک شاید لگتا ہے کہ یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، لائک اٹس سپر پاور، اس کو کون ختم کرے گا، لیکن اس سے بہت بڑی بڑی سپر پاور جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں۔ تو اٹس جسٹ لائک وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جلدی اللہ نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے، تو ان کو ایک فکس ٹائم پیریڈ کے لیے مہلت ہر ایک کو ملتی ہے اور اقتدار ملتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہی کہ اچھا کون کیا کرتا ہے، لائک کون کتنی سرکشی میں کتنا آگے بڑھ جاتا ہے اور کون کتنی فرما برداری میں کتنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی لائک انڈیویجول لائف میں بھی ہمارا یہی امتحان ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، لائک جب بھی ہمیں کوئی سربراہی ملتی ہے، اور ہم سب کو ملتی ہے لائک ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف میں ہمیں اقتدار ملتا ہے ڈفرینٹ مقامات پہ، تو ہمیں بس یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یا نعمتیں ملی ہوتی ہیں کوئی بھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، تو لائک مقصد یہی ہے کہ آپ ان کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور کس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور لائک سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں جب ہمیں لائک ہم خوشحال ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی نعمتیں ملی ہوتی ہیں یا ہمیں اقتدار ملا ہوتا ہے، تو لائک ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، اور اب ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قومیں بھی جو لائک جب عروج پہ ہوتی تھی، اور جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ اطمینان پہ آ جاتی ہیں دنیا کی زندگی میں، لائک اتنے گم ہو جاتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ بس لائک اللہ از لائک وی آر گڈ، وی آر لائک سیکیور۔ تو کوئی بھی سیکیور نہیں ہوتا، لائک اٹس آل گیون ٹو یو فار
ویری لمیٹیڈ اماؤنٹ آف ٹائم اور وہ آپ سے لے لیا جائے گا. اور ان دا مین وائل لائک ساری بات یہ ہے کہ آپ اس ٹائم فریم میں عمل کیا کر رہے ہوتے ہو. تو ہمیں یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس بھی حالت میں ہم ہیں دیٹ از ناٹ پرماننٹ. اینڈ دین اپنی جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں کبھی بھی ان کو انڈیکیٹر نہیں لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی. لائک اگر ہم پہ بہت مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم اکثر سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے سے کون سے گناہ ہوئے ہیں یا کون سے گناہوں کی مجھے سزا مل رہی ہے یا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی. اور اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ جب ہمیں بہت نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اللہ کے فیوریٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے. تو وہ بھی ٹرو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں جو حالتیں ہوتی ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ لِنَنظُرَ کیف تَعْمَلُونَ کہ تم کیا عمل کرتے ہو. تو وی جسٹ ہیو ٹو میک شیور کہ ہم جس بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے وی گیو اوور بیسٹ. لائک اپنے پوٹینشیل پہ ہم بیسٹ اللہ تعالیٰ کو دے کے جائیں. آگے اگین انہی کفار مکہ کی رویے کی بات ہو رہی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن واضح. تو قال الذین لا یرجون لقاءنا اگین لائک یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ یہ جو سرکشی کے اور رویے ہوتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ دے ڈونٹ لا یرجون لقاءنا کہ وہ امید نہیں رکھتے ملاقات کی کہ ہم نے ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایتی بقرآن غیر ھذا کہ لے آؤ قرآن اس کے علاوہ او بدل یا پھر اس میں کچھ چینجز کر دو. لائک ایز اٹ از قرآن ہمیں منظور نہیں ہے. یا تو کوئی اور قرآن لے کے آؤ تو ہم مان جائیں گے یا پھر اس کو بدل دو. تو یہ جو کفار لائک وہ تھے ان کے دو نظریات تھے. ایک تو یہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ رہے ہیں یہ ان کی اپنی طرف سے ہے اور یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں اثر پیدا کرنے کے لیے. تو کیونکہ یہ آپ خود ہی لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں کچھ چینجز کر دیں یا کوئی اس کی جگہ کوئی اور چیز لے کے آئیں جس کو ہم مان جائیں. اور دوسرا ان کو یہ ہوتا تھا کہ لائک ایز اٹ از مانیں گے تو لائک بہت وہی لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا بالکل ہر چیز الٹ کرنی پڑے گی. تو کوئی مڈل وے نکالو کہ کچھ ہم تمہاری مانیں. جیسے انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ہم ایک دن آپ کے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے بالکل خالص ہو کے اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تو مڈل وے کوئی درمیان کی راہ نکالو. تو وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ یا تو اس میں تھوڑے چینجز کر لیں کہ تھوڑی ہماری جو نظریات ہیں خیالات ہیں عقائد ہیں ان کی بھی گنجائش نکل آئے اس میں یا تو یہ چینجز کریں اس میں یا پھر اس کو بدل کے کوئی اور چیز لے آئیں. تو یہ ان کا مطالبہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرما دیں کل کہہ دیجئے ما یکون لی کہ میرے لیے نہیں ہے کہ ان ابدلہ کہ میں اس کو بدل دوں من تلقاء نفسی اپنی طرف سے. لائک میں مطلب یہ قرآن میری طرف سے نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس چیز کا اختیار ہے کہ میں اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. مطلب میں تو ایز اٹ از جو مجھے وحی کی جاتی ہے میں تو وہ تم لوگوں تک بھی پہنچا رہا ہوں اور میں خود بھی بس اسی کی پیروی کرتا ہوں. اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تھوڑی سی بھی اپنے رب کی تو یوم عظیم لائک وہ بڑے دن کے عذاب کے ڈر سے مطلب مجھے اس کے عذاب کا ڈر ہے کہ میں نے تو تھوڑی سی بھی نافرمانی کی تو مجھے تو عذاب پکڑ لے گا. تو یہ ان کا رویہ تھا قرآن کی طرف. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لائک آج کے زمانے میں بھی لوگ یہ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ لائک قرآن از ٹو ایکسٹریم. تو شاید کچھ نظریات یا کچھ خیالات قرآن کے ایسے ہیں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ شاید وہ ٹو ایکسٹریم ہے فار ٹوڈیز ورلڈ اور وہ اس زمانے کے لیے تھے اور ماڈیفیکیشنز ہونی چاہیے یا تھوڑی سی تفسیر میں لوگ جو ہیں وہ کر دیتے ہوتے ہیں ٹو واٹر اٹ ڈاؤن ٹو فٹ ان ود دا سوسائٹی. تو یہ تب بھی یہ نتھنگ از نیو. لائک یہ رویہ شروع سے رہا ہے پہلے دن سے کہ بھائی یہ ٹو ایکسٹریم ہے اور اس کو تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کرو اور تاکہ ہم ہمیں ریڈیکل چینج نہ لانا پڑے اپنے زندگیوں میں اپنے عقائد میں. کچھ تو ہم آپ کی مانتے ہیں کچھ آپ ہماری مانیں تو کوئی مڈل وے نکال لیں. تو کوئی مڈل وے نہیں ہوتا. لائک آپ نے جیسے آپ پہ وحی کی گئی آپ نے ہم تک پہنچا دیا اور ہم نے ویسے کہ ویسے اس کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بھی ادھر ادھر تبدیلیاں نہیں کر سکتے. اور یہ بھی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگین لائک جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن آپ نے ویسا کا ویسا ہم تک پہنچایا اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس میں دیر کچھ تبدیلیاں ہوئی بھی ہیں. مطلب دیر آر سم آیات ہیں کچھ احکام تھے جو پہلے دیے گئے اور پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کی جاتی لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نہیں لے آتے ہیں. لیکن وہ جو تبدیلیاں تھیں وہ اللہ کی ہی طرف سے ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کبھی کوئی بھی کسی حکم میں تبدیلی نہیں کی. اور یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں عذاب یوم نظیم سے. وہ بڑے دن کے لائک وہ جو بڑے دن کا عذاب ہے ہم سب وہ بھولے ہوئے ہیں کہ وہ لائک اگر نافرمانی کی رب کی تو وہ بڑے دن کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا. تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل آف دیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو accept دا قرآن ایز اٹ از. ہر حکم کو جیسا وہ نازل ہوا ہے ویسے کا ویسا لینا ہے. اس میں ہیلے بہانے نہیں تلاش کرنے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہر حکم پہ ہم عمل نہیں کر پاتے اکثر. لائک بہت سارے اللہ کے احکام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شاید ہم اسٹرگل کر رہے ہوں ان پہ عمل کرنے کے لیے. لیکن ایک چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہیلے بہانے نہ تلاش کریں. لائک accept all the احکام ایز دے آر. ان پہ عمل کی توفیق لائک وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ مطلب یہ کام میرے سے نہیں ہو رہا تو میرے لیے اس کو آسان کر دے.
اور نیت رکھیں کہ میں نے ایک دن یہ کام کرنا ہے، ابھی میرے سے نہیں ہو رہا لیکن میں نے کرنا ہے. تو جتنے بھی یہ کام ہے لائک ان کو ایز اٹ از لائک ان میں ہیلے بہانے تلاش کرنا، ان میں یہ کہنا کہ نہیں دس از ٹو ایکسٹریم، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لائک آئی سی اے لاٹ آف پیپل لائک وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال کی، اور نہیں ایسا نہیں ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو مان لیں دل سے کہ ہاں میرے رب نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی مان لیں کہ اس میں کوئی بہتری ہے مجھے نہیں نظر آ رہی، لائک مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ ایسا کیوں کہا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر بھی میں مطلب یہ دل سے مانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی بہتری ہے، لائک اسی میں بھلائی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ لائک اللہ تعالیٰ مجھے اس کے پیچھے لائک اس حکم کے پیچھے حکمت سمجھا دے اور میرے لیے اس پہ عمل کرنا آسان کر دے. لیکن ہر حکم کو ایز اٹ از ماننا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اور اسی بات پہ کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اس کو نہیں لے کے آئے. ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ کل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تم پہ، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں تم کو خبر دیتا اس کی. کہ یہ اللہ کا حکم ہوا ہے تو میں تم پہ پڑھ رہا ہوں، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں نہ تم پہ پڑھتا. کیوں؟ فقط لبثتم فیکم عمرا، تحقیق میں رہا ہوں تم میں ایک عمر، من قبل ہی، اس قرآن کے آنے سے پہلے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ آپ علیہ وسلم کو ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو میں قرآن، اس قرآن کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا ہے اس سے پہلے، وہی آنے سے پہلے 40 سال آپ علیہ وسلم ان کے بیچ میں رہے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، مطلب یہ لائک نبوت کی جو بھی باتیں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے تو میں تم میں رہا ہوں. تو اگر میں نے لائک خود سے ہی گھڑنا ہوتا تو میں کب سے اس کو گھڑنا شروع کر دیتا، یا میں کوئی بیس بنا رہا ہوتا کہ اچھا ایک دن میں نے یہ بات کرنی ہے تو میں ابھی سے اس کے لیے بلڈ اپ کرنا شروع کر دیتا ہوں. کہ میں اتنے عرصہ تمہارے بیچ میں رہا ہوں اور میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اور جب میرے پہ وہی آئی ہے تو پھر ہی میں نے وہ تم تک پہنچانی شروع کی ہے. تو اٹ از ناٹ فرام می، لائک میں خود سے نہیں کر رہا بلکہ میرے پہ وہی کی گئی ہے. اور پھر لائک یہ بھی بات کہ 40 سال جب میں تم میں رہا ہوں تو میرا کردار تم لوگوں کے سامنے ہے کہ میں نے لائک صادق اور امین کا لقب خود ان لوگوں نے دیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جھوٹ اور اس طرح کی ہر چیز سے، اور جو جادوگری کا تانا دیتے تھے یا کہے، تو اس طرح کی کوئی کریکٹرسٹک انہوں نے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیکھی. تو یکدم سے پھر کیا ہو گیا ہے؟ تو یکدم سے یہی ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے، میں خود سے کچھ نہیں گھڑ رہا اور میرا خود اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو کسی بھی چیز کو پروو یا ڈس اپروو کرنا ہو تو عقل یا دلیل کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. کہ عقل سے کام لو، دیکھو تو صحیح پچھلا میرا بیک گراؤنڈ تو چیک کرو کہ میں کیسا انسان تھا اور میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، تو اب مجھے کیا ہو گیا. تو جب بھی کوئی معاملہ اختلاف کا ہو یا آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو دلیل اور عقل استعمال کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، لگ بس سنی سنائی باتوں پہ. کہ جیسے اب کفار مکہ بھی تھے تو کچھ لوگ وہ اعتراضات اور سارا کچھ کر رہے تھے، اور باقی جو ساری قوم تھی وہ اندھا دھند لائک ان کو جسٹ فالو کر رہی تھی. تو یو ہیو ٹو یوز عقل. کیا فلا تعقلون، اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے تو اپنی عقل استعمال کر کے ہمیں جو ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک آیت آئی تھنک اور پڑھ لیتے ہیں بیکاز اٹ از ریلیونٹ. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا اس سے جو گھڑ لے اللہ پہ جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظالم کون ہوگا اس سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے، کہ خود سے لائک خود سے باتیں کر کے اللہ کی طرف سے منسوب کر دے، یا پھر اس کی آیات کو جھٹلائے. تو یا تو اگر تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں لائک اللہ نے مجھے کتاب نہیں دی اور میں خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لائک دو کریکٹرز کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. انہ لا یفلح المجرمون، کہ بے شک جو مجرم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پاتے ہوتے. تو یہاں پہ یہ لائک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ایز ویل کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنا، کہ جب بھی کوئی دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائک ہم اکثر ہمیں شور بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بات قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، اور ہم منسوب کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو وی ہیو ٹو بی لائک اس سے بڑا، یہ بھی بات قرآن میں کئی جگہ پہ رپیٹ ہوئی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. لائک سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ سوچیں نا کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی اور کوئی جا کے کہہ دے کہ تحریم یہ کہہ رہی تھی یا فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا اور آپ نے وہ بات کہی نہیں اور آپ کو علم ہی نہیں ہے اس کا، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. تو ہم اکثر نادانی میں ایسی باتیں کر جاتے ہوتے ہیں، لائک جب ہم نے اپنا پوائنٹ پروف کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم نے سنا ہوتا ہے کہیں ہمیں شیور نہیں ہے کہ واقعی یہ بات حدیث میں ہے بھی یا قرآن میں ہے بھی، تو وی ہیو ٹو بی لائک ویری ویری کیئرفل کہ ہم ایسے ہی سنی سنائی باتوں کو اللہ اور نبی سے منسوب نہ کریں. لائک جب تک ہم شیور نہیں ہوتے، کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کوئی بات دین کی تو آپ کو نہیں پتا تو لا ادری لائک کہہ دیا کریں کہ بس مجھے نہیں پتا. لیکن لائک غلط بات اللہ تعالیٰ یا نبی سے منسوب کرنا بہت بڑا ظلم ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل دین کے احکام کو لے کے. اور جو مجرم لوگ ہوتے ہیں جو یہ ایسا کرتے ہیں پھر وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. اوکے الحمد للہ آج کا اتنا ہی تھا. لیٹس ہیئر دا ریسائٹیشن آف دیز آیات انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارا حفظ کا لیسن ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.